बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। पीटीआई का एक बड़ा सरेंडर तो हो गया, पहले भी होते हैं, एक और बड़ा सरेंडर, लेकिन उनकी आपस की लड़ाई जो अंदरूनी लड़ाई है वो बढ़ती जा रही है। वो वाकई लड़ाई है या सिर्फ दिखावा है, और वो कोई झगड़ा है या 9 फरवरी की तैयारी। 9 मई याद है ना, तो अब 9 फरवरी की तैयारी तो नहीं हो रही कोई। ये क्या कहानी है। दूसरी तरफ जनरल साहब के दोनों बेटे आउट हो गए हैं। सोचें आप, एक जनरल ऊपर से दोनों बेटे आउट, ये क्या कहानी है। लेकिन इन सब चीज़ों से अहम बात है कि मर्दों के बाद औरतों को नंगा करने की कहानी, और वो कहानी है जमशेद दस्ती साहब की। जमशेद दस्ती साहब एक बड़ा कैरेक्टर हैं हमारी सियासत में, बड़े मारूफ रहे हैं, बड़े मुतनाज़ा भी रहे हैं। उन्हें पहले बड़ा बहादुर समझा गया, फिर उनकी कहानियाँ अजीब व गरीब सी आने लगीं, कुछ झूठ बोलने की बातें और सारी बातें, और उनके रोने धोने भी, बहुत से मसाइल थे। बहुत सी जगहों पे हो सकता है उनके साथ वाकई ज़्यादती भी हुई हो, लेकिन वो सारी कहानियाँ चलती रही। लेकिन अब जो उनका बयान आया है वो इंतहाई खौफनाक है। उसमें वो रो भी रहे हैं, और उनका क्लेम ये है कि उनकी अहलिया को बरहना करके टॉर्चर किया गया, मतलब चाहे ज़हनी टॉर्चर है, तशद्दुद है, जो भी है, वो उन्हें बरहना किया गया। अच्छा, सबसे पहले तो इस तरह की किसी बात की कोई तोजी नहीं है, कोई उसके लिए लॉजिक नहीं दी जा सकती, कोई अगर मगर नहीं है। ये चीज़ 100% जो है कंडेमेबल है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। ये काबिल कबूल नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले शहबाज गिल से शुरू हुआ था, आज़म सवाती साहब से शुरू हुआ था कि हमें नंगा किया गया है, हमें मारा गया है। जिन लोगों को उठाया जाता है जो हिरासत में होते हैं, हमारे यहाँ इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। अच्छा, मुख्तलिफ़ औक़ात में ऐसी वीडियोज़ सर्कुलेट कर रही होती हैं जो काबिल शर्म है। पुलिस की कस्टडी में या दीगर इदारों की कस्टडी में, खैर बाकियों की तो कभी वीडियोज़ नहीं आती, लेकिन पुलिस की कस्टडी की तो वीडियोज़ बेशुमार ऐसी आ जाती हैं। तो ये हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में, हमारे निज़ाम में चूँकि इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, इसलिए उनसे खौफ भी आता है और उनकी मज़म्मत भी करनी चाहिए। वो चाहे आज़म सवाती साहब के साथ हुआ हो, चाहे शहबाज गिल साहब के साथ हो, चाहे फवाद चौधरी साहब हों, चाहे औरिया मकबूल जान हो। मतलब मुझे इन सब शख्सियात से, आपको पता है मैं पॉलिटिशियंस पे काफ़ी वो कर लेता हूँ, तनकीद करता हूँ, और तमाम पार्टीज़ पे, पीटीआई हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई भी हो, मैं उन सब पे तनकीद कर रहा होता हूँ। लेकिन मसला ये है कि ये खौफनाक पहलू है हमारे माशरे का। ये एक ऐसा पहलू है जिसको रोकना चाहिए, और वो रोकेंगे हमारे पॉलिटिशियंस जब वो इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे कि ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये मसला आज़म सवाती का या फवाद चौधरी का या बार बार पार्लियामेंटेरियन रहने वाले ये जो हैं हमारे जमशेद दस्ती, इनका नहीं है। ये 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है। किसी शख्स के साथ भी इस तरह से हरकत नहीं होनी चाहिए। मुझे शदीद तकलीफ़ है, दुख है अगर ऐसा हुआ तो। अब उस पर बेशुमार बातें हो रही हैं कि जी वो जमशेद दस्ती साहब झूठ बोल देते हैं, उनकी पहले भी ऐसी बहुत सारी स्टोरियां हैं। वो सारी चीज़ें अपनी जगह। हाँ, एक इशू बहरहाल है, वो कागजात नामजदगी के हवाले से जब बात कर रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी बात की थी, जैसे पीटीआई के इंतखाबी निशान के हवाले से आपको याद होगा मैंने कई मरतबा बात की कि अगर मेरिट पर फैसला हुआ तो उनका इंतखाबी निशान उनके पास नहीं होगा, वो उनसे ले लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो मेरिट्स पूरे नहीं किए थे। जमशेद दस्ती साहब ने अपने कागजात नामजदगी में अपनी तालीमी काबिलियत FA लिखी। अच्छा, इससे पहले भी वो जाली डिग्री का उनका मसला रहा है। FA जब लिखी तो वो भी सनद नहीं दे सके, उनसे सनद मांगी, उनके पास सनद नहीं थी। अब या तो आप कह दें कि यार मैं नहीं हूँ एजुकेटेड, जब कंडीशन ही नहीं है BA की, तो आप कह दें जी मैं मैट्रिक हूँ, मैं मैट्रिक भी नहीं हूँ, इसमें कौन सी बुरी बात है। मतलब पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए जब एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ही नहीं, तो आपको झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है। तो उन्होंने FA जो लिखी, अब वो उनकी है या नहीं है, वो उसकी सनद नहीं प्रोवाइड कर सके। जब मांगी गई तो सनद नहीं थी उनके पास, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनके वो कागजात रिजेक्ट हो गए। अच्छा, जब कागजात रिजेक्ट हो गए तो फिर इन छापों की, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। और कुछ लोगों का कहना यह है कि वहाँ पर उनके घर पे जो तोड़फोड़ तो है, लेकिन वो काफ़ी देर से, 2-3 हफ्तों से वहाँ पर कोई नहीं रह रहा था। अच्छा, ये भी बातें अपनी जगह हो रही हैं, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद
اس طرح کی کسی بات کی حمایت نہیں کی جا سکتی. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ مجھے آج ان لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ جن کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو دوسری پارٹیوں کے ساتھ ہوگا. اور میرا مسئلہ صرف پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں ہے, میرا مسئلہ سارے لوگ ہیں, پاکستان کے تمام لوگ ہیں, ان سب کی عزت نفس ہے, ان سب کی چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہونا چاہیے. ہر خاتون قابل احترام ہے, اور وہ چاہے جمشید دستی کی بیگم ہو, وہ عثمان ڈار کی والدہ ہوں, وہ پرویز الہی صاحب کی بیگم ہو, وہ کوئی بھی خاتون ہو, ٹھیک ہے, وہ صنم جاوید ہو, وہ ہوسو ایور, مطلب ہے اس میں ایشو ہی نہیں ہے کہ کون ہے وہ, ان سب کا, ان کی سب کی عزت اور احترام ہے. ہاں اگر کوئی جرم کرتا ہے, اگر کسی پر کوئی الزام ہے تو اسے قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. یہ کوئی اس قسم کی کوئی سٹوری نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ کل کو باقی لوگوں کو بھی بھگتنا پڑنا ہے. اور پی ٹی آئی کی خیر, وہ حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے بھی نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کے جتنا خلاف بولتے تھے وہ سارا ہمارے سامنے ہے. اور پی ٹی آئی کا عالم یہ ہے کہ انہوں نے سرنڈر کر دیا. ان کے نئے جو چیئرمین ہیں گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر, انہوں نے صاف کہہ دیا, ان کا جی بلے کا نشان نہیں بھی ہوگا تو ہم نے کوئی بائیک آؤٹ نہیں کرنا, ہم الیکشن لڑیں گے. اچھا, ایک تو اس میں پازیٹیو چیز ہے کہ بائیک آؤٹ کرنے کی بجائے الیکشن لڑنا چاہیے, میدان میں رہنا چاہیے, بجائے آپ میدان چھوڑ دیں. جب چھوڑ دیا پھر تو آپ آؤٹ ہو گئے نا, آپ میدان میں ہیں تو آپ جیتنے کے چانسز بھی رہیں گے. آپ کل کو یہ کہنے والے بھی بن سکتے ہیں کہ یہ فیئر تھے یا انفیئر تھے, اس پہ کویشچن بھی اٹھا سکتے ہیں. جب آپ چھوڑ کر چلے گئے پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ایک تو انہوں نے کہہ دیا کہ بلے کا نشان ملے یا نہ ملے, تو بلے کے نشان پہ تو وہ سرنڈر کر رہے ہیں, انہیں اندازہ ہے کہ یہ مشکل کام ہے, تو اس لیے اس پہ تو وہ سرنڈر کر رہے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کے نہیں بھی ہوگا تو ہم کریں گے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو چیئرمین ہیں سابق عمران خان صاحب, وہ بھی اور ہم بھی کوئی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے, ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, اگر آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا نہیں ہے تو پھر کس سے ہے؟ مطلب یہ خیر مذاق والی بات ہے, اور یہ بطور اسٹریٹجی استعمال ہو سکتی تھی اگر کوئی اور ان کا چیئرمین ہوتا, یا یہ عمران خان خود یہ بیان دیں تو, لیکن ان کی بات پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ وہ تو ایک بات صبح کہتے ہیں تو شام کو دوسری کہتے ہیں. ابھی یہ بائیک آؤٹ والی بھی چیز ہے, اس کا وہ بینیفٹ بھی لیں گے کہ وہاں موجود رہیں گے اور مقابلے میں ہوں گے. ان کے لوگ تقریباً 2000 کے قریب ابھی تک جو نمبرز آ رہے ہیں ان آفیشیل, ان کے لوگوں کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں. لیکن فائنلی کتنے لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے, ان میں سے کتنے لوگ پی ٹی آئی کے ہوں گے, وہ بلے کا انتخابی نشان ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ سارے ابھی سوالات ہیں جو اگلے چند دنوں میں جن کے جوابات ہمارے سامنے آئیں گے. لیکن پی ٹی آئی اس سرنڈر کے علاوہ بھی ان کا آپس کا انٹرنل جھگڑا عروج پر جا رہا ہے. آج وہ لیول پلینگ فیلڈ والا کیس تھا تو شعیب شاہین صاحب جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, وہ تیاری تھی نہیں ان کی, اسی لیے جب وہ وقت آیا ہیئرنگ کا تو وہ غائب تھے. وہ باہر میڈیا سے گفتگو کرتے رہے اور عدالت میں بینچ کے سامنے پیش نہیں ہوئے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے سامنے. اچھا, صدیق جان صاحب نے اس پہ چنگی جو ہے نا وہ کرتے ہیں نا, جو کلاس کی ہے ان کی وہ, اچھا اس پہ اب آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا. اب شعیب شاہین صاحب اس کی ایسی کی تیسی پھیرنے پہ لگے ہوئے کہ تم یوٹیوبر ہو, تمہیں کیا پتا, اور وہ کہہ رہے ہیں ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ نالائق ہے, نکمی ہے, اور وہ عمران خان کو مروا دے گی. اچھا یہ, اور اس کے لیے ان کے لاجکس ہیں. صدیق جان صاحب نے لمبے چوڑے ٹویٹس کیے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وکیل جو ہیں اپنی اپنی سیٹوں کے چکر میں پڑ گئے ہیں, اپنے الیکشن کے چکر میں, اور یہ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں, اور انہیں میڈیا پر آنے کا شوق ہے بجائے اس کے وہ عدالت میں کھڑے ہو کے دلائل دیں. اچھا یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ ٹی وی چینلز کے سامنے کھڑے ہو کے یا یوٹیوبرز سے بات کر کے یا ٹویٹر پہ اپنے پیغامات پھیلا کر قانونی جنگ نہیں جیتی جا سکتی. قانونی جنگ جیتنے کے لیے عدالت میں ہونا ضروری ہے. اچھا آپ چاہے آپ ہار جائیں, آپ کوشش تو کریں نا, فرسٹ سٹیپ ہے آپ کوشش کریں, دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ جیت سکتے ہیں, تیسرا اس کا ممکنات میں سے یہ ہے کہ آپ ہار بھی جائیں, تب بھی آپ کے پاس گنجائش تو ہے کہنے کی کہ میں عدالت میں گیا تھا, یہ فیصلہ ٹھیک ہے نہیں ہے, بائسڈ ہے ان بائسڈ ہے, یہ ساری باتیں تو اگلے سٹیپس ہیں نا. وہ آپ جا کر بات تو کریں, تو ان کے لوگ وہاں عدالت میں پہنچے ہی نہیں ہیں. تو یہ جھگڑا, اچھا وہ وکلا پر جو اس سے پہلے عمران خان صاحب کے ایک خاص چہیتے, ان کے ایک ایجنٹ جو ہیں وہ ہے میجر عادل راجہ, وہ بھی پاکستان سے باہر بیٹھ کر عمران خان صاحب کی جو لیگل ٹیم ہے ان پر بہت اعتراض کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کا کہنا بار بار یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے, وکلا نے ہائی جیک کر لیا, اب وکیل ہی اس کے سب کچھ ہے, کرتا دھرتا ہے, اور باقی سب کی چھٹی, اور وکیل کمپرومائزڈ ہے. وہ خیر بہت سے لوگوں کے نام لیتے ہیں, اب دیکھیں کون کون سا وکیل اس پہ کیا ریئیکٹ کرتا ہے. وکیل بہت سارے ہیں,
وہ شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا جس میں وہ یو ایس کا بھی ہمارے آرمی چیف جب وہاں گئے ہوئے تھے اس حوالے سے تھا کہ وہاں پہ ہم نے احتجاج نہیں کرنا. تو اب اس پہ موحد پیرزادہ نے ایک جوابی ٹویٹ کیا ہوا ہے اور موحد پیرزادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے, یہ عمران خان کا پیغام نہیں تھا, یہ شیر افضل مروت کا ہے. اچھا اب اس میں عمر ایوب بھی شامل ہو گئے کہ عمر ایوب نے اور شیر افضل مروت نے مل کے جو ہے یہ کام کیا ہے. تو یہ پارٹی کے اندر کے جھگڑے ہیں, اس کا نقصان بھی ہوگا پارٹی کو. خیر ورکرز کے لیول پہ تو ورکرز کے لیے تو کوئی میٹر ہی نہیں کرتا نا. عمران خان کے علاوہ کوئی بندہ میٹر نہیں کرتا پارٹی میں, وہ وائس چیئرمین ہو, وہ ڈپٹی چیئرمین ہو, وہ صدر ہو, وہ نائب صدر ہو, وہ سینئر وائس چیئرمین ہو, کسی کی ایک ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ان کے ورکرز کے نظر میں. کیونکہ ورکرز نہیں, وہ تو ایک فین فالوئنگ ہے نا, وہ عمران خان صرف عمران خان ان کے لیے. اچھا اس کو ہم اچھا کہیں, برا کہیں, صحیح کہیں, غلط کہیں, جو بھی ہے یہ ایک ریالٹی ہے کہ پی ٹی آئی مینز ون مین اینڈ دیٹ از عمران خان. تو یہ چلتا رہے گا. اور عمر ایوب سے مجھے خیال آیا جرنیلوں کے بچے اور ان کی اگلی نسلیں, تو ایک جنرل صاحب کے 2 بچے آؤٹ ہو گئے ہیں سین سے, اور وہ ہیں جنرل عمر جن کے بیٹے اسد عمر پی ٹی آئی میں تھے, وہ پہلے ہی آؤٹ ہو گئے تھے. آؤٹ ہی ہے نا, جب انہوں نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ دیا تقریباً ہو گیا. اور پی ٹی آئی تو ویسے ہی آؤٹ ہے بیچاری, وہ پی ٹی آئی میں آ بھی جائیں تب بھی آؤٹ ہی ہوں گے. اور دوسرے ہیں زبیر عمر صاحب. زبیر عمر صاحب, محمد زبیر صاحب جو کہلاتے ہیں, وہ نون لیگ کے بڑے اہم رکن ہیں اور انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہوئی ہے. اور وہی جرنیل کی اولاد ہے نا, تو جرنلوں سے تعلقات, اور وہ ان کا کلیم ہی یہ ہے کہ میں نے باجوہ سے اور فیض سے میں ملا تھا جا کے, اور میں نے اپنے لیے نہیں, میں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے فیور لینے گیا تھا یا انصاف لینے گیا تھا. چلیں وہ ہو سکتا ہے ان کے خیال میں انصاف باجوہ صاحب نے اور فیض حمید صاحب نے دینا تھا انہیں, مطلب آپ, اور وہ کہہ رہے ہیں میں پارٹی کی طرف سے گیا تھا, نواز شریف صاحب کی مرضی سے, مطلب پارٹی کی مرضی سے گیا تھا. تو آپ یہ سوچیں کہ نون لیگ کا خیال یہ تھا کہ انہیں انصاف جو ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض دیں گے. تو خیر انہوں نے وہ انصاف دلوایا, وہ فیور ساری کرائی, اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ان کے ڈیسیژن میکنگ میں کہیں بھی نہیں ہوں, میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور خیر انہوں نے بڑی ٹکا کے کلاس کی ہے اسحاق ڈار صاحب کی مہنگائی کے حوالے سے کہ 16 مہینے کی حکومت میں بڑا غرق ہوا ہے ہمارا, آئی ایم ایف کے معاملات اور ہماری دیگر پالیسیاں جو ہیں انہوں نے عوام کو کچل کے رکھ دیا ہے. اچھا یہ ایک ریالٹی ہے, لیکن بہرحال پالیٹکس جو ہے وہ ایک عجیب گیم ہے جس میں کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. تو زبیر صاحب نے بہت سے کام کیے ہوں گے ممکن ہے نون لیگ کے لیے, لیکن پھر نون لیگ سوچتی ہوگی کہ ہم نے بھی تو آپ کو اکاموڈیٹ کر ہی دیا تھا, وزارتیں, گورنرشپ اور ساری چیزیں. تو پولیٹیکل پارٹیز اور اینگل سے سوچتی ہیں, ورکرز اور اینگل سے سوچتے ہیں, لیکن جنرل صاحب کے دونوں صاحبزادے لگتا ہے اب زبیر صاحب کے ان باتوں کے بعد کہ دونوں صاحبزادے آؤٹ ہیں, فارغ ہیں. جرنیلوں کی اولادیں ہمارے ہاں کوئی بہت کامیاب سیاستدان نہیں رہے, وہ سیٹیں جیت لیتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں آ جاتے ہیں, وہ پارلیمنٹ میں آ کے منسٹریاں بھی لے لیتے ہیں, لیکن وہ کامیاب سیاستدان نہیں ہیں. وہ مرہون منت رہتے ہیں کسی مقبول پارٹی کے, عوام میں مقبول پارٹی کے, جس کے ذریعے وہ ووٹ لے اور آگے آ جائیں. ضیاء الحق سے بڑا ڈکٹیٹر کون تھا؟ 11 سال حکومت کی, ہمارے سامنے کیا کچھ ہوا. یہ ایوب خان کی اولادیں دیکھ لیں, یہ عمر کے بچے دیکھ لیں آپ. تو اس طرح بہت ساری کیسز موجود ہیں ہمارے سامنے. مشرف صاحب کے بچے تو خیر اس میں آئے نہیں, لیکن انہوں نے اپنا شوق پورا کر کے دیکھ لیا. انہیں بھی سوشل میڈیا پہ بڑا زوم تھا کہ میرے بڑے فالوورز ہیں, اور جب وہ کراچی پہنچے تو بندہ کوئی نہیں تھا. تو سوشل میڈیا کے فالوورز جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہونا اس میں ایکچوئل گراؤنڈ پر اور ووٹ ڈالنا, یہ ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے. اور میرے خیال میں یہ مرحلہ شاید پی ٹی آئی کو بھی پیش آئے گا, اگرچہ وہ اپنے سپورٹرز کو ووٹر میں اس سے پہلے تبدیل کر چکے ہیں اور 2018 میں انہوں نے ووٹ لیا ہے, لیکن وہ ایک بڑا لمبا پروسیس سے کر کے اس وجہ سے وہ ممکن ہے. لیکن پھر بھی وہ جو مقبولیت کے دعوے ہیں نا سوشل میڈیا پہ, وہ اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں ہوں گے الیکشن میں, یہ گارنٹیڈ بات ہے. اور ویسے بھی الیکشن میں پتہ نہیں کون کون الیکشن لڑے گا, کس کس کو اجازت ہوگی. کھمبوں کو ووٹ ملنے تھے, لیکن میں بار بار دہراتا ہوں کہ ان کے کھمبے بھی پورے نہیں ہوں گے. تو جب کھمبے ہی نہیں ہوں گے تو ووٹ کون دے گا؟ دعا کرتے ہیں کہ الیکشن ہوں, فیئر اینڈ فری ہوں, اور ایک ایسی حکومت بنے
جسے میری آپ کی ہم سب کی فکر ہو اور یہ پاکستان ایک پرامن اور خوشحال ملک ہو۔ شکریہ۔